औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज आप देख रहे होंगे कि मैं स्टार्ट में ही थोड़ा सा मुस्कुरा रही हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आप यकीन कीजिए ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और एंड तक देखिए, और इसमें जो मैं बातें बताऊंगी उन बातों के ऊपर आपने अमल करना है। इस चीज़ का मेरे साथ आप प्रॉमिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ देंगे। आपको आसानियाँ देने का मतलब ये होता है कि आपको समटाइम्स ऐसा होता है नाज़रीन कि हमें सब कुछ हमारे पास होता है, हर चीज़ दुनिया की फैसिलिटी हमारे पास होती है, सिर्फ और सिर्फ नहीं होता तो हमारा एक सुकून कल्ब नहीं होता, नहीं होता तो हमारे पास ज़हनी सुकून नहीं होता, मेंटल रिलैक्सेशन नहीं होती है। तो ये सुकून आपको तभी मिलता है जब आप अल्लाह के साथ लिंक को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आज की वीडियो में आप ज़रूर देखिए कि मैं आपको क्या बातें बताने वाली हूँ। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नाजरीन, आज की वीडियो जो है ये सैयदुल कुरआन के बारे में है, और सैयदुल कुरआन वो आयत है जो कि बहुत अजीम आयत है। इस आयत के वसीले से जब आप कोई भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते हैं। अब इस आयत में है क्या, इस आयत में क्या ऐसी खसूसियत है जो अल्लाह ताला जिसको रद्द नहीं करते हैं। एक ये आयत नाज़रीन जिसको कि सैयदुल कुरआन कहा जाता है, और दूसरी वो 4 आयात जिनको कि थर्ड कुरआन कहा जाता है। और वो कौन सी 4 आयात है, वो है सूरत अखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 4 आयात जो है ये भी बहुत पावरफुल आयात है। अब उसमें भी 4 आयात में भी अल्लाह ताला की ही तारीफ है, और ये सिर्फ एक आयत है, सिर्फ एक आयत है। इसमें क्या है, इसमें पूरी की पूरी आयत में अल्लाह ताला ने ना तो दीन की बात की है, ना इसमें दुनिया की बात की है, ना इसमें कोई आइली मामलात की बात की है, ना इसमें कोई माशरती मामलात की बात की है, ना इसमें कोई पैगम्बरों की बात की है, ना इसमें कोई फरिश्तों की बात की है, ना इसमें कोई दोज़ख की बात की है, ना इसमें कोई जहन्नुम की बात की है, ना इसमें कोई अजाब की बात की है, ना इसमें कोई सज़ा की बात की है, ना इसमें कोई जज़ा की बात की है। और बात की है अल्लाह ताला ने तो क्या, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अपना एक इंट्रोडक्शन करवाया है, अल्लाह ताला ने अपने बारे में बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, ये स्टार्ट ही अल्लाह से होती है, और अल्लाह तो है ही इसमें आज़म। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं है, और वो जिंदा रहने वाला और कायम रहने वाला है। इसमें कोई किसी तरह की बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है और ना उसे नींद आती है। इसमें नाज़रीन अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया है कि अल्लाह ताला जिंदा कायम रहने वाला है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। सूरत अखलास में भी अल्लाह ताला का तारुफ है, और आयतुल कुर्सी में भी अल्लाह ताला का ही तारुफ है। और ये दोनों जो आयतुल कुर्सी और वो 4 आयात सूरत अखलास की, ये बहुत पावरफुल आयात है, और आयतुल कुर्सी को सैयदुल कुरआन भी कहते हैं। तो नाज़रीन, इसका वजीफा मैं पहले बता चुकी हुई हूँ कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। आज नाज़रीन, आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी फजीलत बताऊंगी कि इसकी कितनी फजीलत है, और क्यों मैंने आपको वो जो पहले वजीफ़ा बताया था कि वो वजीफ़ा आप जब करते हैं किसी भी मकसद के लिए आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर आप वजीफ़ा नहीं भी करते तो वैसे ही हर वक्त आप बावजू अगर हैं तो आप पढ़ते रहें, कोशिश करें कि आप हर वक्त बावजू रहें। लेकिन अगर इन केस आपका कभी वजू आपको नहीं भी याद रहता कि वजू है या नहीं है, तो फिर भी आप, आपकी ज़बान पाक है, आप ज़बानी जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आप वजीफ़ा भी नहीं कर रहे हैं, वैसे ही अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप बगैर वजू के भी इसको पढ़ सकते हैं। चाहे जाए कि आपके साथ कोई ऐसी नजासत ना लगी हुई हो जिसमें कि आपको उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज सिंपल सिर्फ वजू नहीं है आपका तो आप बगैर वजू के भी इसको पढ़ सकते हैं, अगर वजीफ़ा नहीं कर रहे तो। ये बात नाज़रीन हर तरफ चली जाती है कि हमें ये सब चीज़ें पता है, हमें ये सब चीज़ें पता है। नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। आपको मेरे पास अगर जितना भी नॉलेज है वो मेरी एक पावर है, मैं उसको यूज़ करती हूँ। लेकिन
اس کے لیے جو صحیح ورڈ ہے جو آج کل یوز ہو رہی ہے، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم کسی صدی میں، پچھلی صدی میں، 21ویں 18ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، 20ویں صدی کے تک یہ چیز چلتی آ رہی تھی کہ نالج از پاور، لیکن اب اس کو تھوڑا سا انہوں نے ٹرانسفارم کر کے وہ کہہ دیا کہ نالج از ناٹ سمپلی اے پاور، نالج از اے پوٹینشیل پاور، کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے نالج۔ یہ جب کوئی آپ کو آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، جب آپ کسی چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا پاور بنتی ہے۔ جب کیونکہ یہ جیسے میں بات کر رہی ہوں، میرے پاس جو بھی نالج ہے، کسی کو کیا پتا کہ میرے پاس نالج کی پاور ہے کہ نہیں ہے، تو وہ نالج وہ میرے اندر پوٹینشیل پاور ہے، لیکن جب میں اس کو اپنے منہ کے تھرو جب میں بولتی ہوں، اس کو جب میں اس کو ایکسپریس کرتی ہوں، تو ایکسپریشن از موسٹ امپورٹنٹ۔ میرے بولنے سے جب وہ چیز ایکسپریس ہوگی تو وہ میری پوٹینشیل پاور جو ہے وہ نکل کے میری اسپیکنگ پاور میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، ایک بہت خوبصورت بات جو ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں آیت الکرسی کی محبت جو ہے وہ جاگے گی۔ آیت الکرسی کی پاور کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن آیت الکرسی کی محبت کیا ہے یہ آپ کے دل میں تب جاگے گی جب آپ اس ایک بات کو سنیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگی، کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کو پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے آیت الکرسی پہ، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اگر آپ منہ بسور کے کسی کی تعریف کریں گے تو اس کو کیا پتہ لگے گا کہ میری تعریف کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کسی کی تعریف کرتے وقت آپ کے منہ کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ کا منہ خوش ہوتا ہے اور آپ بڑے ایک جذبات کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ ضرور خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی تعریف واقعی میں ریئلی میں تعریف کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، تو اسی طرح ناظرین جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک کی تعریف کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیس مبارک کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بہت پاورفل ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر دو چیزیں ہیں بہت پاورفل، ایک تو آیت الکرسی ہے اور دوسری اس کی لاسٹ والے دو آیات۔ ویسے تو پورا رکوع ہی لاسٹ میں پڑھتے ہیں جس میں 3 آیات آتی ہیں، لیکن زیادہ پاورفل جو ہے وہ لاسٹ 2 آیات ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ جنت کا تحفہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 2 آیات تحفہ ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس میں سورہ بقرہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، ایک تو یہ سید الآیات آیت الکرسی اور دوسری آخری 2 آیات، یہ دونوں چیزیں بہت پاورفل ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں۔ تو اس لیے کبھی آپ کو بہت پریشانی ہو تو آپ پوری کی پوری سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ آیت الکرسی کو اور اس کی آخری 2 آیات کو ملا کے اگر آپ پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ میں جب سونے سے پہلے میری کیا روٹین ہے میں آپ کو وہ بھی شیئر کرتی ہوں، اگر کسی کو پسند آ جائے تو آپ لوگ بھی سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھ لیا کریں، اس میں پورے کا پورا قرآن پاک کور ہو جاتا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی طرف آ جائیں، پھر اس میں آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ اس کی آخری 2 آیات جو ہیں امر رسولوں سے لے کے آخر تک آپ یہ آخری 2 آیات پڑھیں سورہ بقرہ کی، اور اس کے بعد پھر مجھے آپ کوئی سی بھی سورت لمبی سورت پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورت واقعہ پڑھ سکتے ہیں، سورت رحمان پڑھ سکتے ہیں، سورہ مزمل پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی آپ سورت جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی اگر آپ کو لمبی سورت آتی ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں موسٹلی سورت رحمان پڑھتی ہوں کیونکہ سورت رحمان کو رؤوس القرآن بھی کہتے ہیں، وہ بہت خوبصورت سورت ہے، اس میں بھی ساری اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفیں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی غضب کی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بھی بتائی گئی ہیں، نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم، اور وہ سورت رحمان پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر آخری 4 کل پڑھتی ہوں۔ 4 کل جب آتے ہیں تو اس کے بعد قل هو اللہ احد کو 3 بار پڑھتی ہوں، 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتی ہوں، یہ 4 دفعہ پڑھتی ہوں، اور یہ 4 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کے تو جتنے بھی مرحومین ہوتے ہیں ان سب کو بخش دیتی ہوں۔
اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی فوت ہوئے ہیں، جتنے مومن مسلمان مومنات فوت ہوئے ہیں، سب کو بخش دیتی ہوں۔ تو یہ روٹین ہے میری رات کو سونے سے پہلے۔ آپ لوگ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، سونے سے پہلے ضرور اپنا کتھارسس کر لے کیجیے پورے دن کا، اور اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کون سا اچھا کام ہوا، کون سا برا کام ہوا۔ جو اچھا کام ہوگا اس کو اپنا لیں، جو برا کام ہوگا اس کو ضرور چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ ناظرین، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے قرآن پاک کے اندر؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہترین جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کون سی والی آیت سب سے افضل ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آپ کو علم مبارک ہو۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ کے سویا کریں۔ اگر وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ پوری کا پورا اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے اندر تو آیت الکرسی آلریڈی آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ وہ پورا نہیں پڑھتے تو ایٹ لیسٹ صرف ایک آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، جو پوری رات آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کی شیطانی چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ناظرین ایک واقعہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پیش آیا، اور ایک رات کہتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو رات کو ان کے گھر میں جو کچھ کھجوریں وغیرہ پڑی ہوئی تھی یا کچھ چیزیں ایسی تھیں، وہ چور آئے اور وہ کھجوریں چرانے کے لیے آئے، لینے کے لیے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے بڑی معافی تلافی کی کہ مجھے معاف کر دیں، میں اب آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا۔ تو اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری رات جب سوئے تو اسی رات کو وہ پھر چور آ گیا اسی طرح سے، اور اس نے پھر وہ کھجوریں چرانے کی کوشش کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا، اور اس نے پھر اسی طرح سے معافی مانگی، معافی تلافی کی، اور اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، اب میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد تیسری رات کو پھر وہ چور آیا، اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا، کیونکہ وہ جو چرانے آیا تھا اس سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، 3 راتوں سے میں آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن آپ جو ہے نا وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو اتنی ایک پریشیس قسم کی بات بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تم مجھے وہ بات بتاؤ کہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تو کوئی کسی قسم کا چور اچکا ڈاکو شیطان کچھ بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، آپ کو کسی طرح سے وہ تنگ نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات سنی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا، اور صبح پھر جب ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پیارے آقا سے فرمایا کہ اس طرح سے ایک چور جو ہے وہ 3 دن تک میرے گھر میں آتا رہا، اور اس نے پھر میں نے اس کو پکڑتا رہا، اور میں نے جب اسے کہا کہ میں آپ کے پاس اس کو لے کے آتا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بڑی پریشیس قسم کی بات بتاتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، تو آپ کے گھر میں کوئی کسی قسم کا ڈاکو چور شور یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ پھونک مار دیں اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کے، تو آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کی کوئی ناگہانی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرا پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھا تو بہت جھوٹا لیکن بات بہت سچی کہہ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو آپ کے گھر میں آتا تھا، اور وہ بہت جھوٹا ہے لیکن بات بہت سچی کہہ گیا ہے کہ واقعی میں آیت الکرسی اگر آپ اپنے گھر میں پڑھ کے پھونک مار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں اور ان چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آیت الکرسی کی پاور، آیت الکرسی کتنی اسٹرانگ ہے۔ ناظرین، آپ سب چیزوں کو چھوڑیں، آپ میری بات کے اوپر عمل کریں۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ یہ چھوڑیں کہ یہ سید آیات ہے، یہ سب سے عظیم آیت ہے، اس چیز کو بھول جائیں۔ آپ یہ بھی بھول جائیں کہ اس سے جو ہے نا وہ چورو چکے ڈاکو سے بچاؤ ہو جاتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ یہ جو ہے وہ بیماریوں سے بچاتی ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صرف اور صرف یہ خیال کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور
آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب آپ تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں. اپنی تعریف سن کے ہر بندہ مسکراتا ہے. ہر ایک بندے کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیسے اپنی تعریف پسند نہیں ہوگی جس نے بندوں کو بنایا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے اندر بھی ہیں. کیونکہ جب جو بندہ بہت زیادہ دیتا ہے، جو بندہ بہت زیادہ سخی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب آپ کوئی بندہ آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے ایک. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، آپ آیت الکرسی بہت پڑھیں گے، بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے پڑھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہوں گے کہ یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرے سے اتنا یہ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اور آپ کچھ نہ بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری آج کی یہ جو میں آپ کو نصیحت کی ہے، اس نصیحت کے اوپر ناظرین آپ ضرور عمل کریں گے. ناظرین آپ لوگ کمنٹس میں میرے ساتھ ضرور ان ٹچ رہیے. انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کے ضرور آنسر کروں گی، اور جو بھی آپ لوگ میرے سے بات پوچھتے ہیں میں اس کا اپنے نالج کے حساب سے اپنا الوسع کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو صحیح سے گائیڈ کر سکوں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.